इसलिए फरमाया बाएं हाथ वाला तो रोता ही रहेगा, वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब किताब ना होता तो अच्छा था। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे काम ना आया, मेरी दौलत मेरे काम ना आई, मेरी सल्तनत मेरे काम ना आई, मेरा अमीर पना मेरे काम ना आया। दुनिया मेरी मजदूरी किया करती थी, दुनिया मेरे दरवाजे पे नौकरी करती थी, दुनिया मुझे बड़ा कहकर पुकारा करती थी, लेकिन मेरे अल्लाह यहाँ का निजाम और मागना अन्नी महालिया। दोस्तों खैर मकदम है आपका हमारे चैनल MS हनीफ रिएक्शन पर। दोस्तों आज कारी हनीफ बयान फरमाएंगे इस्लाह मुआशरा पर। बहुत ही ज़बरदस्त बयान है इस्लाह मुआशरा पर। आइए मिलकर इस बयान को तवज्जो से सुनते हैं। गुज़िश्ता जुमे में माशरे की वो बुराई जो हम सब के घरों में घुस गई, सुरात कर गई, उसके बारे में अर्ज किया था। मिंबर रसूल पे बावजू बैठा हूं, ये नीयत नहीं होती कि किसी पर एतराज करूं, किसी पर तनज करूं। मेरी तो हर वक्त ये आरजू है, तमन्ना है, हसरत है कि अल्लाह ताला मरते वक्त मुझे और आप सबको ईमान की दौलत अता फरमाए और आखिरत के उन अजाब से अल्लाह हिफाजत फरमाए जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। किसी से झगड़ा नहीं, किसी से तनाज़ा नहीं, किसी पार्टी पर कोई इतराज मकसूद नहीं। कुरान करीम ने फैसला कर दिया, अल्लाह फरमाते हैं कि हम किसी के बारे में किसी से नहीं पूछेंगे। बला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, हर शख्स अपना नामे अमाल, अपना हिसाब किताब देगा। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बात पूछ ली, हमारी माएँ कितनी सियानी थी, कितनी अच्छी थी। अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने जिनको पैगंबर का हरम बनाया, कुरान करीम उनके बिस्तरों में उतरा, जिब्रील के सलाम आए, खुदावंद करीम के सलाम आए। आज भी अल्लाह ताला के करोड़ों फरिश्ते उन घरों पे सलाम भेज रहे हैं। तभी तो फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मेरी आयशा ना होती दीन नाकिस रह जाता, दीन अधूरा रह जाता। गोया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दीन की तकमील है, दीन का तमीमा है। पैगंबर ने जो फरमा दिया, अगर ये ना होती तो दीन पूरा ना होता। कई दोस्त सोच रहे होंगे क्यों अल्लाह ने दीन पूरा करना था और नबी के जरिए करना था, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उसमें क्या काम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात भी फरमा दी कि बाज़ औरतों के पर्दे के मसाइल मैं किस तरह बतलाता दूसरी औरतों को। पर्दे के मसाइल, मेंटली कोर्स के मसाइल, हैज़ो नफास के मसाइल, वजू टूटने और वजू होने के मसाइल मैं किस तरह गैर औरतों को बताता। इससे मालूम हुआ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ज्यादा हया थी, बहुत ज्यादा शर्म थी, बहुत ज्यादा गैरत थी। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत कभी ऊपर निगाह करने की नहीं थी, कभी दाएं बाएं देखकर चलने की नहीं थी। नीची निगाह होती थी, आगे तशरीफ ले जाते थे, जमीन पे निगाह रखते थे। इस नीयत से कोई रोड़ा होगा उसे हटा दूंगा, कोई पत्थर पड़ा होगा उसे हटा दूंगा, अंधेरे में किसी को ठोकर ना लग जाए। और जो नबी तुझे आखिरत के दुखों से बचाए, जो नबी तुझे कब्र के अजाब से बचाए, जो नबी रात के अंधेरों में यहाँ की ठोकरों से बचाए, वो कितना मेहरबान होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछ लिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप हमें याद रखेंगे? वो जो हिसाब किताब का दिन है, मेरे और आपके लिए तो ये कहानी है ना। 50,000 साल का एक दिन है, 50,000 साल कुरान में है। सूरज सवा नेज़े पे हो, जमीन तांबे की तरह पिघल गई हो और दिन 50,000 साल का हो। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो तो सही, क्या बनेगी। तो जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ कर दिया, ऐसे वक्त में भी क्या हमें आप याद रखेंगे या कोई किसी को याद करेगा?
فرمایا ہاں یاد رکھیں گے، مگر 3 وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 مرحلے، 3 موقع، 3 وقت اتنے سخت آئیں گے، کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ماں باپ اولاد کو نہ پوچھیں گے، اولاد ماں باپ کو نہ پوچھے گی، بیوی خامن کو نہیں پوچھے گی، خامن بیوی کے بارے میں نہیں تلاش کرے گا، کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں، حتیٰ کہ اتنا برا حال ہوگا۔ سنا ہے روز محشر میں، سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زباں ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، زبان باہر لٹکی ہوئی ہوگی، دماغ پنگلا ہوا ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، دماغ مغز ناک کے ذریعے بہ بہ کے نکل جائے گا۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں کرے گا جب قیامت کی گھڑی اتنی سخت آئے گی کہ لوگوں کی زبانیں باہر نکل آئیں، لوگوں کے پسینے اتنے ہو جائیں، آدمی اس میں خود غرق ہو جائے، اور نامہ اعمال جب ہاتھ میں ملے گا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں سجے ہاتھ میں مل گیا وہ خوشیاں منائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں نام اعمال سجے ہاتھ میں دوں گا وہ تو لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، خوشیاں منائے گا، لوگوں کو کہے گا آؤ میری کتاب دیکھو، میرا نام اعمال دیکھو، میری زندگی کا ریکارڈ دیکھو، میری فائل دیکھو، میری زندگی کی مثل دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، اور میرا بڑا گمان تھا میرا رب میری ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ میں رات کو ڈرتا تھا، دن کو ڈرتا تھا، شادی کرنے پہ میں ڈرا، کاروبار کرنے میں میں ڈرا، معاملات میں میں ڈرا، لینے دینے میں میں ڈرتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ساتھ کتنا اچھا سلوک فرمایا۔ آؤ میرا نام اعمال دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، اور میرا پہلے سے خیال تھا جب میرا رب مجھے ملے گا میری ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ خوشی کی چیز تو ہر ایک کو دکھائی جاتی ہے، اور جن کو مل گیا بائیں ہاتھ میں، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوں چھاتی کو چیر کر، چھاتی میں یا سوراخ کر کے کھبا ہاتھ اس میں سے پیچھے نکال دیا جائے گا، بائیں ہاتھ پیچھے سے نکل آئے گا چھاتی کے اندر سے، وہاں پر نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ قرآن نے ذکر کر دیا، وہ یوں کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور میرے کتاب نہ ملتی تو اچھا تھا، مجھے یہ نام اعمال ملنا ملتا تو اچھا تھا، میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ آج میرا تیرا اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں، ورنہ یہ بدی، یہ بدماشی جو آسمان کو جا لگی اتنی بڑی، کوئی گھر محفوظ نہیں، کوئی خاندان محفوظ نہیں، بڑوں کی بدماشی سے معصوم بچے بھی گندے ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، معصوم بچہ نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اس کے ماں باپ کو ملتا ہے، معصوم بچہ نیکی کرتا ہے اس کی جزا اس کے ماں باپ کو ملتی ہے، جب کوئی بچہ کوئی بدی کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی ماں باپ کو ملتا ہے۔ اگر قرآن پر یقین آ جائے تو پھر یہ بدتمیزی تھوڑی ہی ہو جو آج گھر گھر میں ساری رات گانے سنتے سنتے تھکتے نہیں، سارا دن تھکتے نہیں۔ میں نے نہیں کوئی ڈرائیور سنا جو یہ کہتا ہو یار سر پھٹ گیا سارا دن ہو گئے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہ چلاؤں مجھے نیند آتی ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ موت سر پہ ہے،
آئی موت یہ بھی یقین ہے، لیکن یہ نام اعمال کھبے ہاتھ والا کہتا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں پہچان موت سے ہی الگ الگ پہچان کرا دوں گا، موت سے ہی پتہ چل جائے گا میرا ایمان پہ خاتمہ ہو رہا ہے یا بدی پہ خاتمہ، کفر پہ خاتمہ، شرک پہ خاتمہ۔ ہر آدمی اپنی موت کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ میرا معاملہ کیا ہے، موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی موت اس طرح آتی ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ریشمی رومال، جنت کی خوشبو اسرائیل علیہ السلام اس مرنے والے کے سامنے کر دیتے ہیں، اور وہ اس خوشبو میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے اور اتنا اس کے دماغ پہ نشہ طاری ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا جان کب نکل گئی۔ والناشطات نشطا، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس طرح سے بعض آدمی کی جان نکل جاتی ہے، مشک کا منہ کھول دیا اور پانی نکل گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت با یزید بستامی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت آیا، یہ ہے اللہ والے، جب موت کا وقت آیا تو فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھ دیا، اللہ والے نے دائیں طرف منہ پھیر لیا، وہ نقشہ پھر دائیں طرف کیا گیا، اللہ والے نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، وہ نقشہ پھر سامنے کیا گیا، وہاں سے بھی منہ پھیر لیا۔ تو کسی نے کہا جنت سے نفرت کر رہے ہو، بہیج سے نفرت ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ میں اس جنت کو لے کر کیا کروں گا جس میں میرے اللہ کا دیدار نہیں؟ مجھے یہ جنت بھی منظور نہیں، نعمتیں ہیں، آسائش ہے، آرام ہے، باغات ہیں، سب کچھ ہے، پھر میں نے دیکھ لیا میرے رب کی مجھے زیارت کیوں نہیں ہوئی، مجھے یہ جنت بھی منظور نہیں۔ اب کئیوں کا ارادہ ہو رہا ہوگا کہ جب اپنی موت آئے گی ہم بھی خیال کر کے دیکھیں گے جنت میں دیدار ہے کہ نہیں، ہم بھی یوں ہی کہہ دیں گے یہ خیال استو محال استو جنوں، یہ خیال ہی خیال رہے گا، ایسا وقت تھوڑا ہی آئے گا۔ ان کی محنتوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ تو ایسے لوگ تھے، تقویٰ پرہیزگاری اتنی تھی ان لوگوں میں۔ اور علماء کی بات چھوڑیں، سادے لوگوں میں، عوام میں، دیوبند شہر میں عبداللہ درویش کے نام سے ایک آدمی رہتا ہے، گھاس کھود کر لاتا ہے، 2 پیسے کا بیچتا ہے اس کو، 1 پیسے کے چھولے چبا لیتا ہے، 1 پیسہ اللہ کے نام پہ روز صدقہ کر دیتا ہے، خیرات کر دیتا ہے، یہ کمائی ہے اس کا۔ دی چاہا کہ یہ جو بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں، علم کے سمندر ہیں، علم کے دریا ہیں، ان کی دعوت نہ کروں۔ اس نے وہ 1 پیسہ خیرات والا جمع کر کے 5 آنے بنا لیے، 20 پیسے جمع کیے، 20 پیسے جمع کر کے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے ولی و کامل اور بزرگوں میں سے گزرے ہیں، مستانہ قسم کے بزرگ تھے، ان کے پاس وہ 5 آنے لے کر آ گئے اور کہا حضرت یہ 5 آنے ہیں، اور یہ جتنے بھی مدرسے کے استاد ہیں، معتمم ہیں، کوئی 18 آدمیوں کے نام بتا دیے، ان سب کی آپ نے دعوت کرنی ہے۔ کہ اچھا جی، وہ بھی جانتے تھے وہ نیک آدمی ہے، ان کا خیال تھا کہ چلو چنے منے منگا لیں گے، گڑ منگوا لیں گے، شکر منگا لیں گے، سارے کھا لیں گے۔ اللہ والے آگے سے کہتا ہے حضرت کچھ اور نہ کرنا، آپ نے پکانی بھی بریانی ہے، پلاؤ پکانی ہے، کچھ اور پکانے کی منگانے کی اجازت نہیں، بریانی آپ نے پکانی ہے۔ مولانا من یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہنس کر فرمایا چلو اچھا جی میاں جی صاحب پلاؤ ہی پکا لیں گے۔ سستا دور تھا، کچھ چاول منگوائے، کچھ گھی منگوایا، کچھ گوشت منگوایا، کچھ مسالہ منگوایا، اور سب کچھ منگوا کے حضرت مولانا من یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھا، اس کے بعد با وضو کھانا پکایا، وضو کر کے کھانا پکایا،
مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتullah علیہ لکھتے ہیں انہوں نے تو 18 آدمی بتائے تھے، ہم نے 40 آدمیوں کو کھلا دیا مگر کھانا ختم نہیں ہوا۔ 40 آدمیوں کو کھلا دیا وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ وضو کر کے اللہ کا نام لے لے کر پکانے کی اتنی برکت ہوتی ہے، آج ہمارے یہاں دستور ہی نہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے آٹا نہیں گوندنا، بسم اللہ پڑھ کے ہانڈی میں مسالہ نہیں ڈالنا، بسم اللہ پڑھ کے ہانڈی میں کچھ ڈالنا نہیں، کچھ کرنا نہیں، بکواس ہوتی رہی، گانا بجان ٹیپ لگی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، کھانا پکانا ہو رہا ہے، کبھی کبھی مڑ مڑ کے دیکھ لیتی ہے کون میری بہن ٹیلی ویژن پہ آئی ہوئی ہے، کون میری ماں آئی ہوئی ہے، اور کھانا پکانا بھی ہو رہا ہے۔ پھر دیکھ رہے ہو 40 آدمیوں کا آج کھانا پکاؤ، انشاءاللہ 5 ہی چٹ کر جاتے ہیں۔ پھر کھڑے کھڑے پھرتے ہیں، یار کیا ہویا کھانے کو، کیا ہویا کھانے کو؟ وہ ہوتا کیا؟ بسم اللہ تم نے گھر میں نہیں گھسنے دی، تمہارا عقیدہ قرآن پہ نہیں، بسم اللہ پہ نہیں، اللہ کے ایمان پہ نہیں، جن کا عقیدہ تھا۔ اچھا یہ بات آپ نے سن لی کہ وضو کر کے پکایا اور بسم اللہ پڑھ کے پکایا، اس سے برکت ہو گئی۔ صرف یہ کھانے کی برکت نہیں ہوئی، مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتullah علیہ یہی بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ کھانا کھا کر 40 دن جو عبادت میں مزہ آیا وہ مزہ ساری عمر میں کبھی نہیں آیا۔ جو لذت، جو حلاوت، جو مٹھاس، جو کیف، جو سرور، جو مزہ اس کھانے کے بعد نمازوں میں آیا، تہجد میں آیا، نوافل میں آیا، تسبیح تحلیل میں لذت ملی، اللہ کے نام لینے میں چسکا آیا، وہ پھر عمر بھر نہیں مزہ ملا۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتullah علیہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر گیا، گھر والوں نے اٹھا کر مجھے ایک لڈو دے دیا، میں نے وہ کھا لیا۔ فرماتے ہیں قسم خدا پاک کی 40 دن خدا خدا کر کے گزارے، ہر وقت دل کرتا تھا چلوں فلانی رنڈی سے زنا کروں گا، فلانی کنجری سے زنا کروں گا، فلانی بڑی خوبصورت ہے اس کے ساتھ یوں کروں گا۔ 40 دن خدا خدا کر کے استغفار توبہ کر کے پورے کیے۔ اور فرماتے ہیں جب میں نے گھر والوں سے پوچھا کیا غضب کر دیا، کیا قہر کر دیا، وہ لڈو کہاں سے آیا تھا، انہوں نے بھی جب پتہ کیا، تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ لڈو کسی کنجری کے گھر سے آیا تھا۔ آج ہمارے یہاں کون تمیز کرتا ہے کس کے یہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے؟ آنے دو، بس آنے دو، آتا ہے جیسا بھی آتا ہے آنے دو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الہ العالمین میری امت کو حلال عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما اور اس میں لذت عطا فرما، جو حرام کھاتا ہے اس کا میں ذمہ وار نہیں، تو جانے اور وہ جانے۔ جناب اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا ایک موقع تو نام اعمال والا سمجھ میں آ گیا، اتنا سختی کا وقت ہوگا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، کتنا ہی محبت والا کوئی کسی کا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں، کوئی بھی کسی کا نہیں بنے گا۔ اور دوسرا ٹائم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت ہوگا حساب و کتاب کا۔ جب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اتنی پریشانی ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی۔ میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک گھڑی ایسی آئے گی، ایک گھڑی ایسی آئے گی، نبی، پیغمبر، رسول، ابراہیم علیہ السلام خود نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پروتا نبی، ہزاروں نسل میں نبی۔ لیکن بخاری شریف کی روایت میں ایک وقت ایسا آئے گا ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر خلیل اللہ بھی گھبرا کر یوں کہہ اٹھیں گے لا اسألوک غیر ھذا، او میرے مولا میں کسی کا سوال نہیں کرتا، مولا اپنے کرم سے مجھے بچا لے، اپنے رحم کی چادر اڑا دے، اپنے فضل فرما دے، مجھے بچا لے، میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ اور کس کی مجال ہوگی اور کس کی جرت ہوگی جو وہاں یہ سوچے گا کہ میں اس وقت ہوشیاری سے کام لوں گا۔ اور تیسرا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر چلنے کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، وہ بھی اتنا ہی سخت مقام اور سخت منظر ہوگا۔
جس کو مشکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا اور کس طرح ہم پار گزریں گے اور کس طرح اس وقت نامے اعمال کو سنبھالیں گے. یکدم تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا بائیں ہاتھ والا تو روتا ہی رہے گا. ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. ما اغنا انی مالیا، میرا مال میرے کام نہ آیا، میری دولت میرے کام نہ آئی، میری سلطنت میرے کام نہ آئی، میرا امیر پنا میرے کام نہ آیا. دنیا میری مزدوری کیا کرتی تھی، دنیا میرے دروازے پہ نوکری کرتی تھی، دنیا مجھے بڑا کہہ کر پکارا کرتی تھی، لیکن میرے اللہ یہاں کا نظام اور ہے. ما اغنا انی مالیا، میرا مال میرے کام نہ آیا. ہلاکانی سلطانیہ، اور میں تو بادشاہ تھا، میری بادشاہت میرے کام نہ آئی، میری صدارت میرے کام نہ آئی، میری گورنری میرے کام نہ آئی، میری وزارت میرے کام نہ آئی. ہلاکانی سلطانیہ، قرآن ہے، ترجمہ گھروں میں جا کے پڑھا کرو. رو رہے ہیں بادشاہ، چلائیں گے، اتنے روئیں گے آنکھوں ناکوں کے ذریعے دماغ بہ کر نکل جائے گا. بس دعا کرو اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے. اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اس سے بڑی بادشاہت کوئی نہیں، اس سے بڑی گورنری کوئی نہیں، اس سے بڑی وزارت کوئی نہیں. اب یہ نہیں کہ ایک آدمی رو رہا ہے، پریشان ہے، تو کوئی آ کر وہاں اس کو یہ کہے خیر ہے بھائی کیوں رو رہا ہے. اپنی بدعمالی کو دیکھ کر جب آدمی روتا ہے، مال پہ جان گیا وہ بھی کام نہ آیا، بادشاہت پہ جان گیا وہ بھی کام نہ آئی. پھر کہتا ہے آواز آتی ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یہ اب کیا بکتا ہے. دنیا میں میرا قرآن اس کے گھر میں رکھا رہا، ان کے محلے میں رکھا رہا، ان کی مسجد میں تھا، ان کے مدرسے میں تھا، ان کے پڑوس میں تھا، کئی کلام مجید ان کے گھر میں رکھے ہوئے تھے. اس ظالم سے پوچھو کبھی قرآن سے پوچھا نہیں تیرا کیا حکم ہے. بیوی سے پوچھ لیا ہوگا آج کیا کھانے کو جی چاہتا ہے، اولاد سے پوچھ لیا ہوگا آج کیا پکانا چاہیے، اب کل کیا کرنا چاہیے، آج عید ہے کیا کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں زمانے سے پوچھا ہوگا، ظالم میرے قرآن سے کبھی نہیں پوچھا. ہر چیز تیری اپنی تھی، میرا قرآن تیرے لیے پرایا تھا، اجنبی تھا. عمر میں کبھی نہیں پوچھا، ساری جوانی میں کبھی نہیں پوچھا، اپنے حالات جی چاہیے زندگی پر چلائے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے، جکڑو اس کو، باندھو 70 گز کی زنجیروں میں. وہ زنجیروں میں باندھ کر موندے منہ جہنم میں پھینک دو، اوندا کر کے جہنم میں پھینک دو. یا اللہ قصور تو معلوم ہونا چاہیے، خطا معلوم ہونی چاہیے، گناہ معلوم ہونا چاہیے، کس جرم میں پکڑے گئے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ظالم ہے، خود میرے اوپر اس کا یقین نہ تھا. قبروں پہ یقین آیا، میرے عرش پہ یقین نہ آیا. سنگ مرمر پکی قبریں بنی ہوئی ان پر یقین تھا، میرے قرآن پہ یقین نہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہیں، میرے کالی کملی والے محبوب پہ یقین نہیں، میرے عرش والے مہمان پہ یقین نہیں. قبر پہ یقین ہے، درختوں پہ یقین ہے، جانوروں پہ یقین ہے، جھوٹوں پہ یقین ہے، ٹھگوں پہ یقین آیا، مکاروں پہ یقین آیا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، میرے باللہ العظیم، میرے آسمان پہ یقین نہیں،
بغیر تھمب کے بغیر ستون کے کس نے تھام رکھا ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر یقین نہ آیا، چاند سورج کو دیکھ کر یقین نہ آیا، دن رات کو دیکھ کر یقین نہ آیا، پہاڑوں کو دیکھ کر، سمندروں دریاؤں کو دیکھ کر یقین نہ آیا، درختوں کے پتے میں اگاتا ہوں، سب خداوند کریم خود فرما رہے ہیں، ترجمہ جا کر کے دیکھو، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، میں خدا وحدہ لا شریک پر اس کا یقین نہ تھا، مجھے تو یہ خدا ہی نہیں مانتا تھا۔ بندوں کو مشکل کشا جانا، بندوں کو حاجت روا جانا، بندوں سے مانگا، بندے تکلیف دور کر دیں گے، ڈاکٹروں پہ یقین آیا، میری ذات پہ یقین نہ آیا۔ حالانکہ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں سے ابتدا ہوئی ہے۔ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک اللہ ہے، سارے نظام عالم کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، رزق کو فنا کرنے والا۔ جو چوری کرتے ہیں ان کا یقین ہے کہ جب تک چوری نہ کریں گے بالکل نہیں پیٹ پلنے کا، واقعی نہیں پلنے کا، یقین جہاں ہو گیا، یقین جہاں جم گیا۔ بدماشوں کا یقین ہے جب تک ہم زنا خوری نہیں کریں گے طبیعت سیر نہیں ہوگی، مزہ نہیں آئے گا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ لذت مزہ ایک دفعہ اور عذاب 100 دفعہ۔ زنا کرتا آدمی لذت ایک دفعہ اٹھائے گا، عذاب 100 مرتبہ آئے گا۔ قرآن ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ 70 طے چلیں گی، چمڑا جل رہا ہے، پیچھے نیا بن رہا ہے، پھر سڑ رہا ہے، پھر نیا بن رہا ہے، پھر سڑ رہا ہے، جل رہا ہے، پھر نیا بن رہا ہے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے۔ تو فرمایا جو لوگ میں نے اس لیے ان کو پکڑا ہے، اس لیے نامہ اعمال ان کا بائیں ہاتھ میں کھبے ہاتھ میں دیا ہے کہ ان ظالموں کا مجھ خدا پر یقین نہ تھا۔ اچھا اور جی دوسرا فرمایا ولا يحض على طعام المسکین، اس نے میرے محتاجوں غریبوں کو کبھی کھانا تک نہ دیا، کبھی روٹی کسی بھوکے کو نہیں کھلائی، کبھی کسی بیوہ کسی محتاج کو کھانا نہیں دیا اس ظالم نے۔ پتہ چلا دوسرے کے دکھ میں کام آنا، انسان کی خدمت کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی خوش ہے کہ جانور پر رحم کرو۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی اسرائیل کی بدکار عورت طائفہ کنجری گزر رہی ہے، کنواں ہے، کتا پیاسا کھڑا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے، خیال آ گیا، ترس آ گیا، ڈول رسی بھی نہیں، اپنے پاؤں کے جوتے کا ڈول بنایا، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی، پانی نکال کر 2-4 مرتبہ کتے کو پلایا، ولی کو نہیں، آدمی کو نہیں، کتے کو پانی پلایا۔ اب بات آتی ہے او طائفہ تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میری جاندار مخلوق پہ تجھے ترس آ گیا، تو نے کتنا تگ و دو کیا، رسی نہ تھی دوپٹہ استعمال کیا، ڈول نہ تھا تو جوتا استعمال کیا، اور میرے کتے کو پانی پلانے والی میں نے تیرے لیے حوض کوثر کا پانی مقرر کر دیا۔ لیکن آج یہ نیت ہو جبھی نا، یہ حالات ہوں جبھی نا، نیت سے بگڑ گئی۔ فرمایا ولا يحض على طعام المسکین، اللہ فرماتے ہیں کبھی انہوں نے محتاج کو غریب کو کھانا تک نہ دیا۔ پتہ چلا قرآن میں جبھی تو، اور یہ اس وقت بتا رہے ہیں جبکہ قصور بیان کرنے کا وقت ہے، بھئی کیوں پکڑا، کس گناہ میں پکڑا، کس جرم میں پکڑا، کس قصور میں اس کو پکڑا، 70 گز کی زنجیروں میں باندھا اور جہنم میں منہ ڈینگو پھینک دیا، کیوں؟ تو پہلا اللہ نے فرمایا میری ذات پر یقین نہ تھا، اور دوسرا فرمایا محتاجوں کو غریبوں کو کبھی اس نے کھانا تک نہ دیا۔ آج ہمارا مزاج بگڑ گیا، غریب کو روٹی کھانا اگر دینا پڑے تو تکلیف ہوتی ہے، عورت کا بھی ناک بنتا ہے، مرد کا بھی منہ بنتا ہے،
थानेदार आ जाए, अफसर आ जाए, फिर 70 खाने तैयार करने पड़े, खुशी खुशी में करते हैं। आज हमारे यहाँ फलाना अफसर आ गया, आज मेरे यहाँ फलाना ऑफिसर आया हुआ है, आज मेरे यहाँ फलाना, इस खुशी में जहाँ 100 में काम चलता था वहां 50,000 खर्च कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने लफ्ज़ मिस्कीन फरमाया, अफसरों को खिलाया, दोस्तों को खिलाया, बड़ों बड़ों को खिलाया। और अब तो और लुटिया डूब गई। मुर्दे के लिए खैरात के तौर पर लोग 10वां 40वां खैरात पकाते हैं ना, उसमें भी मोटे मोटे लोगों को बुलाते हैं ताकि ये भी जो उसके लिए किया वो भी उसको ना पहुंचे, इन मोटो मोटों के पेट में ही रह जाए। हो रहा है कि नहीं? नजर मारो अपने माहौल में, अपने बिरादरियों में, अपने खानदानों में, अपने पड़ोस में। यतीम को नहीं खिलाना, मोहताज को नहीं खिलाना, किसी गरीब बेवा जो घर से निकलना नहीं जानती उसको शेर आटा नहीं देना, बल्कि अफसर आ जाए तो 100 रुपए बोतलों बोतलों पे खर्च कर देना। इसलिए फरमाया वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। अल्लाह फरमाते हैं पहले मेरी जात को ना माना, फिर किसी गरीब पे कभी तरस ना खाया, किसी बीमार पे तरस ना खाया, किसी बीमार लावारिस की दवा दारू तक ना की, कभी उसकी खिदमत ना की। अल्लाह फरमाते हैं हालांकि मैंने तुम्हें इतनी मोहलत दी, इतना अच्छा मौका दिया कि अगर सही नीयत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, बगैर कराबतदारी के, बगैर रिश्तेदारी के जो बीमार को पूछने सुबह चला जाए, अल्लाह पाक के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वो पूछने गया, अल्लाह को राजी करने के लिए बीमार का हाल पूछने गया, उस वक्त से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए बख्शिश की दुआ करता है। 70,000 फरिश्ता, नूरी फरिश्ता, मासूम फरिश्ते दुआए मगफिरत करते हैं। शाम को पूछने गया, सुबह तक उसके लिए 70,000 फरिश्ता दुआए मगफिरत करता है। मगर याद रखो ये नियत ना हो कि मामा बीमार पड़ा है तो हमारी उनकी अनबन बोल चाल तो है नहीं, पर बिरादरी खानदान यूं ना कहे, पूछने भी ना आए, इस नियत से जाओगे तो इंशाल्लाह कद्दू भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। नियतों पे सारा दीन मदार है। बहन बीमार पड़ी है, आना जाना तो है नहीं, चलो बांझे ना कहें, लोग यूं ना कहें है बहन को पूछने भी ना गया है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बस ये है, यही रह जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। इसी तरह जनाजे का हाल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा बदनसीब है वो आदमी जो जनाजे को देखकर जनाजे में शामिल ना हो, जैसे उसका जनाजा होना ही नहीं। और जालिम तू शिरकत कर, ना मालूम तुझे जनाजा भी मिलेगा कि नहीं। आज फिरके बने हुए हैं, हम अपनों पे जाएंगे, तुम अपनों पे जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई आदमी इस नीयत से ना जाए, भाई वहां शरारत करेंगे लोग। शरारत का दौर भी तो है ना, दुनिया में शरारत नहीं, दफ्तरों में शरारत नहीं, आजकल दुआओं में भी शरारत है। अगर कोई जनाजे के बाद दुआ ना मांगे, फिर देख जुनैद बगदादी इकट्ठे होते हुए चारों तरफ से यूं आवेंगे, मुंह देखो तो यहूदी का मालूम होता है, बात देखो अच्छा जी जनाजे के बाद दुआ नहीं मांगनी, दुआ खान दी है तो आपको, लड़ दी है तो आपको दुआ तानू डस दी है, नाक वठदा है, दुआ मांग जाओ तो आपको बठुआ लड़ता है। चलो साकू लड़ेगा या ना लड़ेगा, चाहे कुछ तो पहले लड़ा पे है ना। याद रखो अब जुमे की 2 रकात हैं, हम गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, आज 4 रकात पढ़ा दूं ताकि और गुनाह माफ हो जाएं और बख्शिश का जरिया बन जाए और अल्लाह राजी हो जाए। क्या नमाज हो जाएगी? 2 रकात फालतू पढ़ेंगे, कम तो नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है मुझे तेरी 1 रकात भी मंजूर नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए नमूना बनाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे नबी ने तुम्हें 2 पढ़ाई, तू 4 पढ़ाने वाला कौन है? फरमाया मई युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, कुल अतीउल्लाह वर रसूल। मेरे महबूब की इताअत, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, यही तो दीन है, यही तो पैमाना है, यही तो जांच है, यही मेरे महबूब की हर अदा पे मर मिटो और जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला ही खुला है।
کسی کو اجازت نہیں دین میں بڑھانے کی گھٹانے کی، چاہے نیکی سمجھ کر گھٹاؤ بڑھاؤ۔ درود شریف پڑھنا کتنا ثواب ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں، ہزاروں فرشتے، اللہ راضی ہوتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، حوض کوثر کا پانی ملتا ہے۔ لیکن 4 رکعت والی نماز ہو، بیچ کے اتحیات میں بیٹھ کر بھول کے پڑھ دے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علماء سارے مفتی کہتے ہیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف جو تو نے بھول کے پڑھا وہ مجھے منظور نہیں۔ پیار سے پڑھ، محبت سے پڑھ، عقیدت سے پڑھ، سیدھے راستے سے پڑھ، پھر میرے یہاں قبول ہے۔ تو نے بھول کر کیوں پڑھا؟ اس لیے 2 رکعت آخر میں 2 سجدے اور تجھے کرنے پڑیں گے۔ تو دین اللہ نے مستحکم بنایا، مضبوط بنایا، قیامت تک دین کا ایک نقطہ کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین مکمل کر کے دیا تھا وہی دین ہے، وہی ایمان ہے، وہی اسلام ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں، نہ بادشاہ کو، نہ صدر کو، نہ ولی اللہ کو، نہ غوث کو، نہ قطب کو، نہ ابدال کو، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا کتنا ثواب ہے، اللہ نے رمضان شریف کے روزے 29 یا 30، اب ہم اب کے فیصلہ کر لیں بھائی گناہ گار ہیں، اللہ راضی ہوگا، اب کے رمضان کے روزے 40 رکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے یہ تمہاری زیادتی منظور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن میں تمہیں بتلا دیا اور اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیا، تمہیں جو اس نے نمونہ دیا اس کے خلاف کیوں چلتے ہو؟ رسم و رواج معاشرہ چل پڑا، حالات پر لوگ مرنے کے لیے نام بری، یوں کہو کہ خدا کے نام پر دے دو، 4 انے نہیں دیے جاتے۔ اور اگر میں یہاں بیٹھا نعرہ لگا دوں فلانا حاجی، فلانا شیخ، فلانا چودھری زندہ باد، پھر دیکھ تھبا نکلتا ہوا، یہ اللہ کے نام پہ نہیں نکلا، یہ حاجی کے نام پہ نکلا جو انشاءاللہ کام نہیں آئے گا، یہ زندہ باد والا ہے۔ یہ لوگوں نے زندہ باد مردہ باد یہی تو نہیں بڑھا رکھا، کرائے پہ بڑھا ہوا ہے سارا۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ پابند ہیں، سانس لینے میں پابند ہیں، جمائی آ جائے ہم پابند ہیں کہ منہ پر ہاتھ رکھیں، چھینک آ جائے ہم پابند ہیں کہ الحمدللہ کہیں، جمائی آئے پابند ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو کام بھی کرو ہم آزاد نہیں، خود مختار نہیں، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا فیصلہ ہے۔ آج گھروں میں نماز نہیں ہے، ہماری اپنی مرضی ہے۔ اللہ پاک تو یہ کہتا ہے کہ بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہ پی۔ میں نے ایک کتاب میں، قرآن حدیث کی بات تو نہیں، ایک بزرگ سے سنا کہ کھانا پکایا دیگ بھر کے، اس میں کتا منہ دے گیا، تو اللہ والے سے آ کے پوچھا یہ کتا کھانے میں منہ دے گیا، فرمایا ایک گٹھ، ایک بالشت کھانا اوپر سے نکال دو، باقی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا جی۔ نے کہا کوئی اور، بس یہی پوچھنا تھا کہ ایک بات میں بغیر پوچھے بتا دوں، کتا منہ دے گیا تو ایک گٹھ نکال دو، خنزیر منہ دے گیا تو 2 گٹھ کھانا نکال دو، بے نماز ہاتھ لگا گیا تو سارا ہی پھینک دو۔ بے نماز ہاتھ لگا گیا سارا ہی کھانا پھینک دو۔ یہ ہمارے خان سامنے، یہ ہماری نوکرانیاں، یہ ہمارے برتن مانجنے والیاں، یہ ہمارے گھروں کا کام کاج کرنے والے، صاحب بہادر کا اردلی، صاحب بہادر کو پانی دینے والا، آواز سن کر دوڑ کر آنے والا، جی سر جی سر، یہ سارے اولیاء کرام ہیں۔ وہی حالات بن رہی ہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ وہ ظالم ہے کسی محتاج کو، غریب کو، بغیر مانگنے والی گھر میں بیٹھے بیوہ جو یتیم بچوں کو لیے بیٹھی ہو اس کو کبھی نہیں دیا۔ یہ جو مانگتی پھریں ہیں نا، یہ اس بات کی حقدار نہیں، بلکہ تلاش کیا کرو کون ہے جو دوسروں کے دروازوں پہ نہیں جاتی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ ایک اور بات ہمارے میرے تمہارے دلوں میں اکثر آتی رہتی ہے، واہ مولا قربان جاؤں تیرے قرآن کے، سب کے جواب دیے،
जब आदमी कोई मुसीबत में, परेशानी में, दुख में घिर जाए, फिर यार याद आया करते हैं, दोस्त याद आया करते हैं, अहबाब याद आया करते हैं, रिश्तेदार याद आया करते हैं। ओहो फलाना होता, हाँ फलाने साहब होते ना आज मेरा काम हो जाता, फलाना होता मेरा काम हो जाता। दिल में आता है परेशानी के वक्त, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, उधर दिल में आई होगी ना आएगी। फरमाया फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, तेरा जो भी जिगरी दोस्त हो, खास दोस्त हो, तेरा कोई रिश्तेदार हो, तेरा कोई चाहने वाला हो, तेरी कोई पार्टी वाला हो, फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, उसे आज बुला ले। जिन वजीरों के सर पे कत्ल किया करता था, जिन गवर्नरों के सर पे लोगों का नाहक खून बहाया करता था, जिन गवर्नमेंट वालों का सहारा लेकर डाके मारता था, चोरी करता था, लोगों को सताया करता था, आज बुला ले उनको। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, खास दोस्तों को बुला, रिश्तेदारों को बुला, करीबियों को बुला। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, ये भी एक जवाब है। आदमी जब परेशान हो ना, शाने बैठे हो, प्यास ज्यादा लगती है, परेशान हो ना आदमी किसी मामले में, बड़ी प्यास लगती है, मुंह खुश्क हो जाता है, जुबान सूख जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस वक्त तू इस परेशानी में आएगा, तुझे प्यास लगेगी, मैंने तेरी प्यास का भी इंतजाम कर रखा है, मैंने तेरी प्यास का भी इंतजाम किया है, मैं तेरे दा इंतजाम की खड़ा। क्या फरमाया? ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, मुझे मालूम है तू शराब पिया करता था, मुझे मालूम है तू हीरोइन पिया करता था, मुझे मालूम है तू अफीम खाया करता था, मुझे मालूम है ती पार्टियों में बड़े हराम माल उड़ाया करता था। मैंने भी आज तेरे लिए जहन्नुम में जहन्नमियों के बदन से निकला हुआ लहू राज पीप जमा कर रखा है, रात पीप जमा कर रखी है, जितना मर्जी आए पी, तुझे पीने की बड़ी आदत है, गिलास पे गिलास पीता था, शराब की बोतल पे बोतल पीता था, हराम चीजें तुझे बड़ी अच्छी लगती थी, आज पी, मैंने भी तेरे लिए इंतजाम कर रखा है। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, मकान काम न आए, कारोबार काम न आए, दुनिया का निजाम उनके काम न आया, बड़ी बड़ी सनत और हिरफत के मालिक थे, बड़े बड़े कारीगर थे, पत्थर के इतने आला दर्जे की कारीगर थे, क़यामत तक उनके मुकाबले के आने मुश्किल है। लेकिन अल्लाह पाक ने जब उनको पकड़ा, दौड़े अपने मकानों को छोड़कर, आवाज़ आई ला तरकुहू वरजिऊ इला मा उतरिफतुम फीही व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था, जिस दुनिया की दौलत पे तुम्हें बड़ा फख्र था, जिन चीजों पे तुमने बड़ी दंदनाहट मचा रखी थी, उनको छोड़कर अब कहां भाग रहे हो? तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, मैंने अपना महबूब भेजा, अपना कलाम भेजा, अमर भेजा, और तुम याद रखो मैं तुम्हारी आज मिन्नतें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नबी मार खा खा करके तुम्हें दीने हक पहुंचा रहे हैं, तुमने नबियों के दांत तोड़े, तुमने नबियों के चेहरे जख्मी किए, तुमने नबियों के गले काटे, तुमने बड़े बड़े हक परस्तों के चमड़े उधेड़े, तुमने मेरे नाम लेवा लोगों को आग में जलाया, तुमने अच्छा भले खाने खाए, और मेरे महबूब ने पेट पे पत्थर बांध के रात गुजारी। इत्तकुल्लाह, अब भी डर जाओ, बाद आ जाओ, वरना मैं वही खुदा हूँ। इदा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, मैं जब चाहूंगा एक आन में बर्बाद
برباد کر دوں گا. نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے. اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے. یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا. یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا. ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر. حدیث پاک میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا. ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ. قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے. یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ. اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا. تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے. حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا.
جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی، تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا۔ وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا؟ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار فرمایا یہ پڑا ہے تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا؟
مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید، یا ہم سے دور ہے، فننادی، ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں، ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، او کمینے اب تو بعد آ جا۔ قبر کا گڑا تیرے سامنے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی، مگر یہ باز نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کے امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے۔ اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟
کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسیجن اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم، لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہیں، تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ استغفراللہ استغفراللہ۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین،
جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو. نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے. یہ ہے وہ عشق کا مقام. اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے. دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے. کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا. اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی. اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے؟ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں. مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کا اکرام کرے. صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا. معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں. اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے. اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے. حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا کر یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں تھا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے. ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا. حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ. مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو.
مکے والوں کا تماشا ہے، ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو کبھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی، کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں، کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا۔ اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی، کروڑوں روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتی ہے، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے۔ اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے۔ تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے۔ جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا، آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا، کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن۔ یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے۔ زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا۔ جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے۔ اس کا چچا کہنے لگا یہ غدار میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کی بات سے شمار کریں گے۔ وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں۔ بڑی کوشش کی مگر وہ نہ ماننا، تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مسلمانوں کو تیش آیا، غصہ آیا، مگر حضور کے حکم کے انتظار تھے۔ یہ ہے نبی کو ماننا۔ اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے۔ ایمانداری سے سوچو، اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے۔ وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے، ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی۔ اکڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں ہاں، میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ،
آپ نبی ٹھیک ہیں، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبت ہی اٹھاتا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا، مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے، میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے، پھر میں آپ مجھے فریدی کے پاس بھیجتے ہو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے، مکے کی طرف جا رہا ہے، چچا کسیٹ کے لے جا رہا ہے، مڑ مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے، اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں، اتنا بتا دیں، اتنا بتلا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں۔ کیا عشق ہے، کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے۔ اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے، اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے باہر نکل گئے، وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے۔ ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے، یہودی رہنما نے۔ انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں۔ یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں، لگ گیا چندہ مانگنے تم سے، پہلے تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو۔ اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ، ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ بھوکا ہے کوئی، اللہ نو کی لوڑ پے گی زکوٰۃ دی، وہ کوئی بھوکا مرد ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے، اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے، سانو کی ہے، ساڈا کی جاندا، اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا، آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے، یہودی مولوی کے، یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ فرمایا بدتمیز، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں۔ وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے، مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق، وہ بھی جانتے تھے۔
اب جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو، بدلہ دلوائیں گے نبی کے یہاں۔ یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے، یہ بھی جانتے تھے، اور چل کر کے وہاں درخواست دو، عذر کرو، اپیل کرو، اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی، اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے۔ آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی، صدیق نے مارا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دل تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا او میرے صدیق، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، بغیر کسی وجہ کے صدیق نے تھپڑ مارا۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کمینا اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے، اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں۔ مدتوں کی بات ہے، یہاں چوک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا، وہ کارخانے دار میرے پاس آ کر کے کہنے لگا جی کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ کہنے لگا اچھا اللہ میں بھی رشوت لیتا ہے؟ یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اسے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی؟ فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقائی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں۔ ابو دربو زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے، پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے۔ اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، خام مارا۔ اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں، او کالی کملی والے ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں۔ قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ہم امیر ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو
بکواس کی میں نے لکھ لیا، اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا۔ وَنَحْنُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان کے لیے تو میں نے ہزاروں تیار کر رکھا ہے۔ میرے محبوب گواہ مانتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں۔ اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں۔ یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہوئی، جب منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے، مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو، اور میری تو سمجھ نہیں کام کرتی۔ آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی؟ تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں؟ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے۔ آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے۔ اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، ور دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں۔ اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے۔ بظاہر کو جوڑ نظر آتا ہے۔ اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ۔ ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہوں میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے۔ صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں۔ یہی وجہ تھی
کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے۔ اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے، فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو۔ پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے۔ کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضی، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے۔ میرا محبوب تیرے حوالے، میری امانت، مکے والوں کی امانت علی کے حوالے، خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے۔ بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے، دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو۔ سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی کہہ دو سو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے۔ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ہے سمجھو، یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی، کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی، میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی، اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے رات بے شک خطرناک ہے، سارا مکہ پکڑنے والا، سارا مکہ دشمن ہے، اس لیے کوئی بھی بات نہیں، جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، نکل نہ جائے، بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، نبی بچ نہ جائے، اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا، کہہ دو خدا نے بلایا، کہہ دو خدا نے بلایا۔ آ کے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں، اوپر کانے رکھو، اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، اللہ میں بلا رہا ہے نا، کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہیں میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، خدا کہلوا رہا ہے۔ ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا،
दिल में आई चलूं देखूं तो सही फौज सो न गई हो। जब उस कुएं के पास से गुजरने लगा, याद ही नहीं रहा, धड़ाम से उसमें गिरा, धमाका हुआ ना, सारी फौज आके दे पत्थर, अरे मैं तो मक्के का चौधरी हूं, अरे मैं तो अमरी बिन हशाम हूं, अरे मैं तो तुम्हारा हूं। वो कहने लगे देखा हमारा चौधरी कहता था ना कि हम में से किसी का नाम लेगा, और मारो और मारो, मार मार के गंजा कर दिया। बड़ी बेलियाज़ात है उसकी। इसलिए मालिक की कायनात ने हुक्म दिया, मेरे महबूब आज रात को चलो, मक्का छोड़ दो। इलाही कैसे निकलूं, ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं, मुझे पकड़ लेंगे। फरमाया ओ मेरे महबूब, काली कमली वाले मारने वालों से बचाने वाला टकरा है। ऐसा करें, आप एक मुट्ठी मिट्टी की भर के इनकी तरफ फेंक दें। या अल्लाह, ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और काली कमली वाले, हाथ तेरा होगा, ताकत मेरी होगी, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये जितने भी खड़े हैं चारों तरफ के खड़े होने वालों की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। अब आपने मुट्ठी भर के मिट्टी की तरफ फेंक दी, सारों की आंखों में सुरमा गल गया। आपस में खड़े थे ना, अब हवा नहीं, कोई आया नहीं गया नहीं, एक दूसरे को बराबर वाले को कहने लगे क्यों मैं बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। उन्होंने कहा वाह, पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकवास शुरू कर दी, और पड़ी तो सबकी आंखों में थी ना। जो लगे चारों तरफ कुश्ती करने, एक दूसरे की पालिश करने। आवाज आई मेरे महबूब ये सारे धंधे लग गए हैं, अब चलो। और कईयों को तो सुरमा ऐसा डाला ना, आज तक नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने अर्ज किया मेरे मौला मैं कहां जाऊं, इस हुजरे से निकलकर कहां जाऊं, इस खतरनाक सफर का साथी किसे बनाऊं। आवाज आई मेरे महबूब मैंने तेरे लिए कभी से सिद्दीक को तैयार कर रखा है। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं, ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। रखा है सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं, ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया सिद्दीक जी हुजूर कोई सवारी तैयार करना।
آقا سواری تو ایک عرصے سے تیار کر رکھی ہے، کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا، کوئی خچر نظر سے آتا نہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہے، کام دوں گا، میں آپ کو لے کے چلوں گا، جلدی کرو، جی جلدی ہے۔ تشریف لے جاتے یاد بھی رکھا کرو ان باتوں کو۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا، یوں رحمت والا سر پہ ہاتھ رکھا، سالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے، کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا آقا بے فکر رہو، قیمہ بن سکتا ہے، صدیق کی بیٹی نبی کا پتہ نہیں بتائے گی۔ تشریف لے گئے، مکے والوں نے فوراً آیا، ابو جہل آ کے دیکھتا کیا وہ پچھلی بات سوچو، ابو جہل آیا نا، سردار آئے، آ کے دیکھا تو وہ مکے کے نوجوان آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مالش کرنے، پالش کرنے۔ وہ کہتا تو نے میری آنکھ مٹی پھینکی، انہوں نے کہا تو نے پہلے پھینکی ہے، انہوں نے کہا ادھر والے نے پھینکی ہے، ادھر والے نے پھینکی، لگے ہوئے آپس میں۔ ابو جہل آ کے کر دیا نا کام خراب، لگ گئے آپس میں۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب میری دونوں آنکھوں مٹی پھینکی اس نے، دوسرا کہنے لگا اس نے ایسی مٹی پھینکی مجھے اب تک نظر نہیں آتا۔ جانتا تو تھا ابو جہل کہ ان میں سے کسی نے نہیں پھینکی ہے، کسی اور نے پھینکی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، چپ کیسا اجرے میں گیا، والی مرتضی شیر خدا کو حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا، قربانی یہ بھی کم نہیں، خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ ہو وہاں سونا کوئی آسان ہے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے۔ صحابہ کرام کا مقام اونچا، اہل بیت اعظام کا مقام اونچا۔ جب حضور اپنے حجرے میں نہ ملے پھر مکے والوں کی عقل دیکھو، مکے والوں کا فہم دیکھو، ان کی سمجھ دیکھو، ان کی سمجھداری دیکھو۔ سارے مکے کی چودھری سرکار کو تلاش کرنے کے لیے بلال کے مکان پہ نہ گئے، سہیل کے مکان پہ نہ گئے، عثمان کے مکان پہ نہ گئے، طلحہ زبیر کے مکان پہ نہ گئے، عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پہ نہ گئے، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ سارے آئے۔ ارے چلو قاری حنیف کی نہیں مانتا تو نہ مان، قرآن کی نہیں مانتا تو نہ مان، چل مکے والوں کی مان جا۔ مکے والوں کا بھی عقیدہ، کسی محلے میں نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں۔ مکے والوں کا بھی عقیدہ چلو اگر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہیں ملیں گے۔ کنڈی کھٹکھٹائی ہے آ کے، سیدہ اسما نکلی ہیں باہر، نے کہا کی بیٹی جی کدھر ہے تمہارا نبی، تیرا ابا کہاں ہے؟ دنیا کے تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خطرناک مشکل صدیق کی پھر بھی جھوٹ نہیں بولا، ابو بکر کی بیٹی نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حاجیوں، نمازیوں اور جنت کے ٹھیکیداروں، ہم جھوٹ کے بغیر سانس نہیں لیتے۔ شرم کرو، حیا کر کے دریا میں ڈوب کے مر جاؤ۔ منہ پہ چٹی داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولنا اسی بڑے سیاستدان ہے جی، ایویں لوگوں جو راہ لا دیں ہیں۔ لعنت فرمائی خدا نے جھوٹ بولنے والے پہ۔ اندازہ لگاؤ اس سے بڑا مشکل مقام کیا ہوگا۔ بات نبی کی ہے اور قتل کا
منصوبہ ہے، باپ کی بات ہے، اور وہ چھوٹی سی بچی ہے اور رات ہے، اندھیرا ہے، اکیلی ہے، وہ کھڑی ہو کے کہتے ہو مکے والو جاؤ تمہاری چھٹی ہے، تم نبی کا پتہ صدیق کی بیٹی سے پوچھ کے دکھاؤ۔ نہ ذرا سوچو نا، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا میں تو سو گئی تھی، مجھے تو جانے آنے کا کوئی پتہ ہی نہیں، میں تو تم نے کنڈی کھٹکھٹائی تو اٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں کون آیا کون گیا۔ یہ اگر کہہ دیتی تو اس کا کیا بگڑتا تھا، مگر صدیق کا خون ہے، کیسے جھوٹ بولے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کاکی سیدھی سیدھی طرح بتا ورنہ پرکھ کے اڑا دیے جائیں گے۔ آگے بھی ابو بکر کی بیٹیاں کہنے لگی جاؤ تم سارے چودھری ہو، میں جانتی ہوں مکے کے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے پہلوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے مکے کے بہادروں کو بلا لے آؤ، اور اس مولا کی قسم ہے جس نے مجھے صدیق کی بیٹی بنایا، میری کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ جاؤ جاؤ بڑا کام کرو، چودھری ہو تو تم کیا ہے۔ اور یہ بات گفتگو میں ختم نہیں ہوئی، ابو جہل کمینہ آگے بڑھا اور صدیق کی بیٹی کے سر کے بال پکڑے ہیں اور یوں آسمان میں گھما کر پڑاخ سے پتھر میں دے مارا۔ پتھر کی نوک ماتھے میں لگی، لہو کی دھار وہ جا کے پڑی۔ ادھر پھر وہ بولے چودھری بول بتائے گے کہ نہیں؟ کہنے لگی قیمہ بنا سکتے ہو پر آقا کا پتہ نہیں پوچھ سکتے، میری بوٹیاں اڑا سکتے ہو، جو چاہو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جب ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ اور مکے والوں میں چوری کر کے مار نہیں کھاتی، میں کسی کا مال اٹھا کے مار نہیں کھا رہی، میں نے نقصان کوئی نہیں کیا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مار کھا رہی ہوں محبوب کائنات کے لیے۔ جاؤ جو تمہارا دل کرے وہ کرو، مان جاؤ بھی ورنہ اور ماریں گے۔ اسما کہتی ہے الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو۔ ارے تمہیں کیا پتا اس مار میں مجھے وہ مزہ آیا جو تجھے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ آقا کے نام پہ میں نے مار کھائی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھائی ہے۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ صدیق کی بیٹی گھر آتی ہے، اندازہ لگاؤ چاروں طرف کافر پکڑنے کے لیے پھر رہے ہیں، ٹول کے ٹول چھٹے ہوئے ہیں، قافلے چل رہے ہیں، اور اسما کہتی ہے امی جلدی کھانا تیار کر، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی، اس غار میں کھانا پہنچا کے آؤں گی، اکیلی، پہاڑوں کا راستہ۔ اور جس وقت غار میں کھانا لے کے پہنچی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا اسما یہ تیرا منہ کیسے سوج گیا؟ آقا کچھ نہیں۔ فرمایا ہاں ہوا تو ہے کچھ، بچی تھی نا، چیخ مار کے رو پڑی، میرے آقا مکے والوں نے میرے منہ پہ تماچے مارے ہیں، مجھے اٹھا اٹھا کے پتھر میں مارا ہے۔ علماء نے لکھا ہے رحمت کائنات کی رحمت والی جولی پھیل گئی، یا اللہ ابو بکر کا گھر میرے لیے مار کھا رہا ہے، تو یہ سب پہ کرم فرما دے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے باہر کھڑا کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی موذی جانور نہ ہو غار میں، میرے محبوب کو تکلیف نہ دے دے۔ ساری غار صاف کی ہے، ساری غار صاف کی ہے، اس میں 14 سوراخ ہے، 14 میں نے اپنے ہاتھوں سے گن کے دیکھے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے سوراخ ہیں کہ یہ میرا ہاتھ پورا چلا گیا۔
अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ ना बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया। और 3 दिन गुजर गए, अबू बकर अकेला दीदार कर रहा है। मुस्तफा करीम का रुख अनवर है और नजर है सिद्दीक अकबर की, वहां और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसी को कमतर मरूम कटाते हैं, मिठिया राता गार दिया, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कल्याणे, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। क्या हिजरत वाली रात भली, क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। सिद्दीक अकबर दे मोड़ाते महबूब खुदा दिया तलियां ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। अंदाजा लगा सिद्दीक सवारी है, काली कमली वाला शाह सवार है। नबूवत का सारा वजन सिद्दीक ने उठा रखा है। और मिनट 2 मिनट नहीं, और कलेजे पे हाथ रख के सोचो, 4 मील की बुलंदी चढ़ाई पे चढ़ा है, रास्ता कोई नहीं। तुम जितने हाजी बैठे हो ना, 1-2 ही गया होगा गाड़े सौर तक, वरना नीचे ही खड़े होकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ मांग के आ जाते हैं। काम चल सकता है, जवानी चाहिए, ताकत चाहिए, और सबसे बड़ा इश्क चाहिए। 4 मील की बुलंदी, रास्ता कोई नहीं, चढ़ाई है। उधर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए हैं रहमत वाले, और कंधों पे सवार हैं। ये साबित कर दिया, लोगों मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, जिसके सर पर मेरे रहमत वाले हाथ हो, इसे कुछ ना कहना। गार में लिए बैठा है, दीदार कर रहा है। काफिर तलाश करते 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 गार के मुंह पे जा पहुंचे, गार के दरवाजे पे जा पहुंचे। सिद्दीक अकबर का हाल यह बना काटा, आई पहली मंजिल गार दी है, आई पहली मंजिल गार दी है, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आई पहली मंजिल गार दिए, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आशिक ने ज़रबा नाग दिया, कई बार तली ते झलियां ने, बार बार डंक मारता है सांप, अबू बकर अपना पैर नहीं हटाता, मेरे महबूब की नींद ना उखड़ जाए। आज किसी का बच्चा रोवेगा, मां की गोद में रोवेगा तो बच्चे के आंसू मां के दुपट्टे पे पड़ेंगे। बहन की गोद में रोवेगा, बहन के चोले पे कुर्ते पे पड़ेंगे। मासी की गोद में रोवेगा बच्चा, मासी की कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे। वाह अबू बकर, क्या कहना तेरे आंसुओं का, जब तू रोया आंसू तेरे निकले, रुखे मुस्तफा पे पड़े।
حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑے. حضور کی آنکھ کھلی, ماتم کی یا ابا بکر, اور میرے ابو بکر کیوں رویا, کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے آقا پیر کے نیچے کچھ زہریلی چیز ہے, پیر میں ڈک مار رہی ہے, اس کا اثر ہوا ہے. ابو بکر تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں, مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ اگر تھوڑی سی سمجھ ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں مزہ آئے گا. صدیق نے جواب دیا آقا عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا, عشق کہتا تھا مر جا پر محبوب کی نیند میں فرق نہ ہے. میرے عشق نے مجھے, میں نے حرکت نہیں لی, میرے محبوب کی نیند نہ خراب ہو جائے. اتنا اونچا مقام ہے ابو بکر کا. رخ مصطفیٰ پہ آنسو پڑے, حضور کے چہرے پہ صدیق کے آنسو پڑے. اور آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے, کیوں رویا؟ اسی کو کمتر مرحوم کہتا جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا, جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا, اکھیا رخسار تلا بیٹھا. جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا, اکھیا رخسار تلا بیٹھا. ہاں جو رخ محبوب تے کریاں نے جویں ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے, مٹھیاں راتاں غار دیاں سائی نال جو گزریاں کلیاں نے. صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے. کمال ہو گیا. ایک اور بڑا مزیدار تھوڑا سا موڑ ہے, عرض کر دوں. جب وہ کافر غار کے دروازے پہ کھڑے تھے نا, صدیق اکبر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے, اگر ذرا جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے. اور میں پانی پانی ہو گیا کہ آ گئے کافر, میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے. اسی کو کہتا تم تر جا کافر پہنچے غاروں تے, جاؤ کافر پہنچے غاروں تے, آئی مجھے فراق یاروں تے. صدیق کو غم لگا اب کیا بنے گی, صدیق دے حزن ملال کتے رب آپ تسلیاں بھیجیاں نے. قرآن آ گیا ابو بکر گھبرانا, ان اللہ معنا, تو یہ نہ سمجھ کہ میں اکیلا ہوں, تم دونوں کے ساتھ تیسرا میں خدا ہوں. بڑا اونچا مقام ہے صدیق اکبر کا, بڑا اونچا مقام ہے. اگلی بات چھوٹی سی ہے, وہ بھی عرض کر دوں لگے ہاتھوں ساتھ ساتھ. ایک بات نبی نے فرما دی, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر یہ غار کا معاملہ ہے, غار کا قصہ ہے, قیام 3 دن کا ہے. یہ غار کا قصہ ہے, غار کا معاملہ ہے, اور ہم نے ٹھہرنا 3 دن ہے, قیام ہمارا 3 دن کا ہے. صدیق آرام میرا, پہرے داری تیری, آئے گا معاملہ مزار کا. ابو بکر میں وعدہ کرتا ہوں آرام تو کرے گا, پہرے داری قیامت تک میں کالی کملی والے کی.